कि कहाँ मिलेगी जिसमें नाफ के नीचे नियत बांधा करते थे, रफ़ा दैन नहीं भी करते थे, ऐसी अहादीस मिल जाए। तब वो नाराज़ हो गए। फिर मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई के, इनके शागिर्द हैं मुफ्ती शफ़तुल्लाह साहब। मुफ्ती शफ़तुल्लाह साहब से हमने मतलब फ़ोन पे मैंने पूछा कि मैंने हदीसों में ऐसा ऐसा देखा, तो उन्होंने भी यही कहा कि देखिए आप हदीसों के चक्कर में न पड़िए, जैसे अक्सरियत में जो लोग कर रहे हैं वही करिए, वही सही है, वरना आप गुमराह हो जाएंगे। तो अब ये हुआ कि मतलब मेरे लिए वो हाल हो गया कि कड़वी दवा और उसका मतलब कड़वी दवा का बजाय वो रिएक्शन होने के एक गुड एक्शन हो रहा मेरे अंदर, उसकी रिकवरी हो रही मेरे अंदर। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब अपने आप से दिल बोलने लगा कि नहीं, अब जब तक हमको तर्क रफ़ा दैन की और तहत सुर्रा की अहादीस नहीं मिल जाती हैं, हम ऐसे ही नमाज पढ़ेंगे। तो वहीं बगल में मदरसे के पास ही में मस्जिद है, जामा मस्जिद है, मैंने उसमें नमाज पढ़ी। लोगों का ध्यान मेरी तरफ रहता था इसलिए क्योंकि मैं एक नौ मुस्लिम हूँ। मेरे मतलब यानी अनिल श्रीवास्तव से अब्दुल्ला होके आया, लिहाजा लोग देखते थे। अब लोगों ने देखा कि मैं सीने पे नियत बांधे हुए हूँ, मैं रफ़ुल दैन कर रहा हूँ, तो मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि अब्दुल्ला भाई ये बात ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तो बोले कि आप रफ़ुल दैन से नमाज पढ़ रहे हैं, मुसल्ला आपने बदल लिया। तो मैंने कहा कि मुसल्ला मेरा वही है, इब्राहिमी, मुसल्ला बदला हुआ नहीं है। तो बोले कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले आप जो है तो हनफी तरीके से नमाज पढ़ रहे थे, अब आप शाफई तरीके से नमाज पढ़ने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैंने हदीस में पढ़ लिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज पढ़ते थे। एक हदीस और पढ़ा दी गई है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझको नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो अब उसी तरह पढ़ना ही हमारे लिए बेहतर है। तो बोले कि नहीं, आप उनसे मिलिए, मौलाना अब्दुल अली फारूकी साहब से मैं आपको मिलवाऊंगा इसके बारे में। तो एक बात कही मैंने, खैर मेरे अहबाब, मेरे साथी, मेरे दोस्त जो भी मेरी बात को सुने तो वो इस बात से नाराज ना हो, हकीकत है, इस हक को तस्लीम करें। मुंह में तंबाकू भरी हो, गलीज चीज है ना, उस तंबाकू के साथ में सलातो सलाम भेजा जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है। तो मैंने यही बात इमाम साहब से कही कि अगर वो मुंह में तंबाकू भर के सलातो सलाम भेजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो हम ऐसे मौलाना की बात नहीं मानेंगे। अब बस उसके बाद से हमारे लिए चारों तरफ खबर उड़ गई कि अब्दुल्ला भाई गुमराह हो गए। अब मदरसे में नई नई बातें चलने लगी कि बच्चे खराब हो रहे हैं, मास्टर साहब जोर से आमीन कहते हैं। हमारे मोहतमिम साहब आए, मौलाना मुश्ताक साहब, वो भी, उनका भी नाम मौलाना मुश्ताक नदवी आए, बात छिड़ी। तो वो चाह रहे थे कि प्यार से हमको समझा लें। तो पहले तो उनसे बोले कि आमीन अगर ज़ोर से कहते हैं तो क्या परेशानी। फिर हमसे कहने लगे कि देखिए, यहाँ पे इज्तिमाइयत हो, इज्तिमाइयत का साथ दीजिए, और जैसे सब लोग करते हैं, क्या परेशानी क्या है। हमने उस वक्त में खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझा, क्योंकि उस वक्त में ज़्यादा बहस मुबाहसा करने से फ़ायदा नहीं था। ज़रूरत थी पहले दलील इकट्ठा करने की। दलील इकट्ठा हो, कुरान मजीद की आयत पर इतना हिफ्ज़ नहीं था, बस ये मालूम हो गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अब रास्ता जो चल रहा है सही चल रहा है। दुआ थी कि अगर ये रास्ता गलत हो तो अल्लाह ताला जो सही रास्ता हो वो दिखाए। भाई हम ईमान लाए थे, क्यों लाए थे? आखिर हम अल्लाह पर ईमान लाए थे, इसीलिए तो लाए थे कि अल्लाह चाहता है। दुनिया में न जाने कितने मज़ाहिब हैं, बौद्धिज्म है और जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, और इसके अलावा तमाम से मज़ाहिब है, लेकिन अल्लाह ताला किस मज़हब को पसंद करता है? इस्लाम मज़हब को पसंद करता है। तो कम से कम इस्लाम जो मिले वो तो सही मिले। फिर उसके बाद में मुताला जारी रहा। समीर भाई ने ये कह दिया था कि आप मुताला करिए, शफीक भाई ने भी कहा था कि मुताला करिए और खूब मुताला करिए, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुताले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा मिला। फिर उसके बाद में फिर कुछ ऐसे हालात घर पर हुए कि घर छोड़ना पड़ा मुझको। तो यहाँ अब रहते हैं उस घर में मौलाना शहाबुद्दीन मदनी साहब। तो मौलाना शहाबुद्दीन मदनी साहब ने इजाज़त दी हमको, मतलब मुझको रहने के लिए उस घर में।
تو میں اس وقت میں رہا اور ان لوگوں کے تعاون سے ویزے کا انتظام ہوا. ہمارے یہیں عارف بھائی ہیں ماشاءاللہ, ان لوگوں کے ذریعے کسی طریقے سے ویزے کا انتظام ہو گیا سعودی عرب آنے کا. یہاں آیا, یہاں آنے کے بعد میں جو ہے تو ایک دم مطلب کئی چیزوں سے وہ ہوا کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی رہیں جو مجھ سے چھوٹیں. وہ یہ کہ جب مدرسے میں تھا تو اس وقت میں تعلیم کا تو معاملہ چل ہی رہا تھا. کاکوری میں یعنی میرا جو وطن ہے جہاں پہ میں رہنے والا ہوں جہاں کا, تو چاروں طرف پھیل گیا تھا کہ عبداللہ بھائی اب مرتد ہو گئے, وہ کافر سے بھی بدتر ہو گئے, اس سے تو وہ ہندو مذہب میں ہوتے تبھی صحیح تھے. تو اسی درمیان میں ہمارے ایک جاوید بھائی ہیں, انہوں نے میری ایک بیٹھک کروائی. ایک رضوان طالب علم ہیں وہاں پہ ہمارے یہاں مدرسہ فاروقیہ کے, لیکن ان لوگوں کے خیال سے وہ بہت اچھے عالم ہیں. بہرحال ان سے میری بیٹھک ہوئی. مسلم شریف کی حدیث کی کتاب میں لے کے گیا تھا, اس کو میں نے چھپا رکھا تھا. ان سے میری بات چیت ہوئی. یہ ایک طالب علم ہے جو شاید 1 سال کے یا 2 سال کے بعد ندوہ جانے والے تھے, اور میں ایک عام آدمی ہوں جو اپنا مذہب چھوڑ کے اب حق کی تلاش کر رہا ہوں, ایک محقق ہوں. بات ہوئی تو انہوں نے شروع کی ان کی داستان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ امام اعظم تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کس صحابی کو دیکھا؟ تو آپ کا جواب تھا کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ آپ کو معلوم ہے, کس ہجری میں شہید ہوئے معلوم ہے؟ بولے میں بعد میں بتاؤں گا. میں نے کہا کہ جب بات ہو رہی تو بات بتائیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہو رہی, حضرت علی رضی اللہ عنہ سن 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہو رہی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی پیدائش سے 40 سال پہلے کسی صحابی سے ملاقات کر لے؟ کہنے لگے اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. بہرحال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں اور یہ تابعی ہیں. ہم نے کہا باقی سب تبع تابعی؟ تو بولے کہ جی باقی سب جو ہیں تبع تابعی ہیں. تو میں نے ان سے ترنت سوال پوچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, بولے وہ بھی تبع تابعی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ بولے اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. میں نے کہا دیکھیں مولانا, جب بات ہو, جب آپ کہیں کسی بھی چیز کو پورے دعوے کے ساتھ کوئی بات کریں تو ضروری ہے کہ اس کی دلیل بھی آپ کے پاس ہو. آپ نے بتایا کہ وہ تبع تابعی تھے, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں تابعی تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں, آپ کی پیدائش مدینہ میں ہو رہی. کیا 95 ہجری 110 ہجری 111 ہجری یہ صحابیوں کا دور نہیں تھا مدینہ میں؟ کہنے لگے اچھا ہاں وہ تبع تابعی تھے. یہ میں نے اس وجہ سے کہا میرے دوسرے بھائی بھی اس بات کو سمجھے کہ آپ ایک طالب علم ہیں لیکن حق کی تلاش کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں. بہرحال پھر میں نے کہا کہ دیکھیے حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھنے والے جو تھے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور موطا امام مالک نام سے انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی. پھر انہوں نے کہا دیکھیے اب بات یہاں تک ہو گئی تو ختم کرو. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم مولانا کو نیچا دکھائیں. مقصد یہ تھا کہ جو حق ہے اس کو سامنے لے آؤ اور جو باطل ہے اس کو چھوڑ دو. بہرحال کہنے لگے رفع الیدین کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے کسی بھی حدیث سے. تو میں نے ان سے 3 مرتبہ پوچھا نہیں ہے؟ بولے نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے 3 مرتبہ. اس کے بعد میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے وہ کپڑا ہٹایا اور صحیح مسلم شریف کی کتاب سامنے رکھی تھی جلد اول, میں نے ان کے ہاتھ میں دی کتاب الصلاح کھول کے, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ احادیث ہیں یہ پڑھ لیجیے. اب آپ پڑھنے لگے وہ مولانا. پھر کہنے لگے اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. تو میں نے کہا میں آپ سے مناظرہ نہیں کر رہا ہوں, مجھے آپ سے کوئی جواب نہیں چاہیے. کیا کروں گا جواب لے کے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین کرتے ہیں, بات ختم. ترک رفع الیدین کی جس دن حدیث مل جائے گی اس پر ہم عمل کرنے ہم کو کوئی پریشانی نہیں. ملے تو ایک وہ تو ہو کہ محدث اس پہ صحیح کی مہر لگا کے دے, اور یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز بنا اس کے پڑھی ہے, بشرطے کہ وہ نماز بھی ایسی ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مجبوری نہ پیش آئی ہو. یہ بھی اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اب ہم تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی
موقع پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا، اب ہم کہیں کہ یہ بھی سنت ہے، تو یہ تو ایک جاہلیت والی بات ہو گئی نا. تو بہرحال اس طریقے سے پھر ایک صاحب اور تھے، ایک مولانا، ان سے بھی ایسے ہی بحث مباحثہ ہوا اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا. کل ملا کے بس یہی ہوا کہ جو ان کے لانے والے تھے وہ انہی کی مانیں گے کچھ بھی ہو جائے. میرا یہ کہ جو حق ملے اس کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے قیامت کے دن. صحیح. یہاں آیا الحمدللہ، اللہ ان سبوں کو جزا خیر عطا کرے، جس میں عارف بھائی شامل ہیں. عارف بھائی کا دوست تھا وہ سعودی، اس نے ویزا دیا، اس کے بعد میں مدرسہ بھیجا تعلیم کے لیے یہاں دمام میں، اس کے ذریعے کافی کچھ معلومات ہوئی. پھر اس کے بعد دمام میں میرے شیخ عالم صاحب، میرے شیخ ریاض الحق صاحب، ان لوگوں کے ساتھ میں رہا، ان لوگوں کے ساتھ کافی معلومات حاصل ہوئی. اور میرے یوسف بھائی، محمد بھائی، اور اس کے علاوہ تمام سے میرے ولی حیدر بھائی دمام میں، ان لوگوں کی وجہ سے کافی کچھ معلومات حاصل ہوئی. دھیرے دھیرے یہ اب تک چلتا رہا. اور اب انشاءاللہ بیچ میں گیا تھا دمام سے، پھر میں انڈیا گیا تھا. انڈیا جانے کے بعد میں وہی معاملہ چھڑا ہوا تھا، لیکن اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے علم اس حد تک عطا کر دیا تھا کہ اگر میرے سامنے اگر کوئی مفتی بیٹھا ہو اگر وہ کہے کہ تم غلط ہو تو ہم اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں دعوے کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ معاملہ تقلید کا ہے. پہلے نہیں معلوم تھا تقلید کہتے کس کو، یہ معلوم تھا 4 امام ہیں، چاروں برحق ہیں، اور ہم لوگ جن امام کو مانتے ہیں، یہی سب دنیا بھر کے فطور. آج قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں صاف صاف سورہ آل عمران میں لکھا ہوا ہے، اگر دیکھیں آیت نمبر 103 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اور تم سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. یہ تفرقہ اور اختلاف میں کتنا فرق ہے، کوئی یہ مجھ کو سمجھائے. بعد میں پھر ابھی یہاں اہل جدہ کچھ ایسے ہیں جو دعوت دینے کے لیے آئے احناف کی، تو ان کے لیے چند سوالات رہے. یہی میں اب یہ سوالات میں جتنے بھی ہمارے دیوبندی بھائی ہیں، بریلوی بھائی ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، ان سوالوں کا جواب دیں. ان میں اہم سوال یہ ہیں. سوال نمبر 1 کہ یہ جو 4 فرقے، یہ جو 4 امام ہیں، 4 امام چاروں برحق ہیں، اس میں ہمارا اس پر عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ چاروں برحق ہیں، لیکن کسی ایک کی اتباع کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. سب سے پہلے اس کا بانی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا بانی کون ہے، کس نے بنایا، اور اس کی تاریخ کیا ہے. یہ 2 پوائنٹ یہ. اس کے بعد میں اب آئیے ان باتوں کو لیں جو روزمرہ میں ہونے والی ہیں. فرض اور سنت دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر فرض ہو، سنت کو اس وقت کے لیے ترک کیا جائے گا، فرض ضروری ہے. ایسا ہے، یہ ایک اصول ہے دین کا، مذہب اسلام کا. ہمارے ہاں اگر فرض نماز فجر کی جماعت کھڑی ہے، کسی سے سنتیں چھوٹ گئیں، اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ پہلے سنتیں پڑھے گا، بعد میں وہ جماعت میں آ کے شامل ہوگا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امر ہے ایسا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل ہے، یا کسی صحابی نے کیا ہو صحیح حدیث کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی ہو؟ ایک چیز. یہی حال ہے ہماری وتر کی نماز کا، کہ جناب وتر کی نماز کا جو طریقہ ہے، دوسری رکعت کے بعد اتحیات پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد میں اگر دعائے قنوت ایک جو محدود ہے، مطلب ان کے نزدیک محدود ہے نا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. بہرحال اگر یہ نہیں آتی ہے تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لو. اور طریقہ کیا رہے گا؟ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد میں آپ ہاتھوں کو چھوڑیں گے، رفع الیدین کریں گے، پھر سے نیت باندھیں گے، اور اس کے بعد میں آپ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھیں گے. پھر یہ وتر کی نماز کا طریقہ کہاں سے لائے؟ کسی بھی حدیث میں محنت، ایک بھی صحیح حدیث اگر ملے گی تو میں تسلیم کر لوں گا، واللہ تسلیم کر لوں گا. نہیں ہے تو میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ ڈھونڈو، اگر صحیح حدیث مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہے تو اس عمل کو چھوڑ دو. سجدہ سہو کا طریقہ، بھائی میں نے پڑھا 2 طریقے سجدہ سہو کے میری نگاہ سے گزرے، جو میں نے پڑھے. نماز میں غلطی ہونے پر رکعت زیادہ پڑھ لی
اس کے بعد میں سلام پھیرا 2 سجدے کی اور دونوں طرف سلام پھیرا. نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، اتحیات پورا قاعدہ پڑھا، قاعدہ پڑھنے کے بعد میں 2 سجدے کیے پھر سلام پھیرا. یہ تو حدیث میں نے پڑھا. اب اتحیات پڑھی، داہنی طرف سلام پھیرا، پھر اس کے بعد میں پھر 2 مرتبہ سجدے کیے.